KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KCN न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल है। मैं वसीम बेग सिद्दीकी, उस्ताद जामिया हज़रत अबू हुरैरा लितहफ़ीज़िल क़ुरआन, शबनम ब्रिगेड, उदयगिरी, मैसूर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ जुमेरात शब बारात के मौके पर मस्जिद अख्तरी व दारुल उलूम सादिया निस्वान, शबनम ब्रिगेड, उदयगिरी, मैसूर में जलसा मुनाक़िद हुआ, जिसमें सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफ़ान साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम की रही और ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद इमरान साहब सिद्दीकी दामत बरकातुहुम की रही। इस मौके पर हज़रत मौलाना वसीम बेग साहब सिद्दीकी और मौलाना इस्माइल साहब रशादी और हाफिज़ सलमान साहब नंजनगुड़ और हाफिज़ नयाज़ साहब शरीक इजलास रहे, जिसमें मदरसा और मकतब के तलबा और तालिबात का बेहतरीन इल्मी मुज़ाहरा हुआ और इसी तरह मस्जिद अख्तरी लोगों के मजमे से खचाखच भरी रही और आखिर में कुल 50 तलबा और तालिबात के दरमियान में इनामात भी तक़सीम किए गए। आइए अब देखेंगे किंग हमीद के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। मामूल बना ले जो कुरान की तिलावत को, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। हज़रात गिरामी, यकीनन कुरान करीम का सही पढ़ना हम तमाम के लिए ज़रूरी है। कुरान इतने अच्छे अंदाज से पढ़े, अल्लाह भी हमारे से राज़ी हो जाए। अब इसके बाद में ताजदार बतहा इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिया में नात का नजराना पेश करने के लिए अब्दुल हाफिज़ को दावत देता हूँ कि वो आए और नात का नजराना पेश करें। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। गम के अंधेरों ने घेरा हुआ है, अब दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरे तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरे तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ ऐशाए उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। जिसको बुलाया गया वही अमशे परी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी ना बात कोई रब ने भी टाली,
جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں عشائے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں عشائے امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ على كل مسلم۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مکتب اور مدرسے کی اہمیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح کہنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل اسلامی مدرسہ، خواہ مدرسہ ہو یا مکتب، آج کے پرفتن دور میں، آج کے فتنے والے زمانے میں اگر اپنے دین و ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے آپ اور اپنے بچوں کو مدارس اور مکاتب سے لگ کر رہنا بہت ضروری ہے۔ آج آپ جا کر باہر ممالک کا دورہ کر کے دیکھ لیں کہ وہاں کے لوگوں کا دین و ایمان کیوں محفوظ نہیں ہے، مدرسوں اور مکتبوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، جس کی وجہ سے خدا کا غصہ اور قہر ہم پر برس رہا ہے۔ یہی وہ مدارس اور مکاتب ہیں جہاں ہمارے دین و شریعت کی حفاظت کی جاتی ہے، جہاں قال اللہ و قال رسول پڑھایا جاتا ہے، جہاں اللہ و رسول کی یاد دلائی جاتی ہے، جہاں جنت حاصل کرنے اور جہنم سے چھٹکارا پانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ یہی وہ مدارس اور مکاتب ہیں جہاں ہماری اسلامی عقائد کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سارا رجحان اسکولوں اور کالجوں کی طرف دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم شریعت و سنت سے منہ موڑ رہے ہیں اور اسکولوں اور کالجوں کا رخ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کا قرآن و حدیث سے، دین و شریعت سے، سنت رسول سے، مساجد و مدارس سے خصوصی تعلق ایسا ہوتا تھا کہ اس پر غیر مسلم احباب بہت متاثر ہوتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب غیر مسلم لوگ ہمارے مساجد کے سامنے سے گزرتے تو مساجد کے احترام میں اپنے چپل نکال لیتے تھے، مساجد کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن جب سے ہمارا ایمان بگڑا، ہمارے دین میں کمزوری آئی، تب سے آج وہی غیر مسلم لوگ ہماری عزت و آبرو سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مساجد و مدارس پر بری نگاہ ڈال رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمانوں، ابھی وقت ہے، ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، بس شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو مساجد، مدارس، مکاتب اور علماء اکرام سے جوڑے رکھیں۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کی ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب پر، پھر بھی جاری تھا
إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولو میں یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولو میں یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کر کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Especially sweets, etc. 15th of Shaban, recorded as the gateway of Ramzan. Ramzan is one of the most sacred nights for the Muslims. It is a night of prayers and great spiritual significance to its special sense. It is attributed. Barat means deliverance. Shab-e Barat is the night received for seeking deliverance from unknown sins. The word Barat signifies the share of reward. The Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is believed to have enjoined to his followers to spend this night offering prayers, nafils, reciting Holy Quran and performing other pious deeds. Shab-e Barat is the night of annual stock taking, that it is on this night that Allah allowed subsistence to men on earth, that the course of life of all living beings is determined on this night. Now with this, I would like to allow my speech to end and thank you all for giving me this special opportunity to make my point. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ I am fine. آپ کی تعلیم کیسی چل رہی ہے؟ مدیحہ کیا بتاؤں، مزے سے میری تعلیم چل رہی ہے. جس اسکول میں پڑھتی ہوں وہ اتنی شاندار ہے، اس کی فیس 25,000 سے 50,000 تک ہے اور روزانہ اسکول جانے کے لیے میرے پاپا نے آٹو کا انتظام کیا ہے جس کا ماہانہ کرایہ 700 روپے ہے. وقت سے پہلے میری ممی مجھے نہلا دھلا کر پاک یونیفارم پہنا کر ٹیچر بن کر تیار کر دیتی ہے اور میں وقت سے پہلے اسکول چل جاتی ہوں، جس کی وجہ سے میں اسکول میں پہلے نمبر پر پاس ہوئی ہوں. میرے ممی پاپا بتاتے ہیں ہر خوش ہے کہ وائٹ کو دلانے کا پرومس بھی کیا ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اسکول میں اس آرمی اور سلوار کو حجاب پہن کر جانے کی مصیبت سے میں بچ ہوں، ورنہ اور اس گرمی میں آرمی عورت ہے. آرمی ہونے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں ابھی سے بوڑھی ہونے لگی ہوں. بس بہن، میں تم سے تمہاری دین تعلیم کے سلسلے میں پہنچ رہی ہوں. کیا بات ہے، تم کئی دن سے مدرسہ نہیں آ رہے ہو. مدیحہ کیا بتاؤں، مدرسے سے میں اور ہمارے پاپا ممی بیزار ہیں جس کی وجہ سے میں مدرسہ نہیں آ رہی ہوں. بہنا، آخر کیا وجہ ہے کہ تم مدرسے سے اتنا کیوں بیزار ہو؟ وجہ یہ ہے کہ مدرسہ صبح سویرے جانا پڑتا ہے، لیٹ ہونے پر مار کھانی پڑتی ہے. میں اور ہمارے پاپا ممی رات کے 12 بجے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے صبح سویرے اٹھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جس مدرسے میں عورتی سلوار کرتا پہن کر جانا پڑتا ہے اور اس کا پاک صاف ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، بلکہ مجھے عورتی سلوار کرتا دیکھ کر ہی نفرت ہوتی ہے، بلکہ مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کہ میں جینس پینٹ اور ٹی شرٹ پر رہوں. اور میری ممی کو فرصت نہیں ہوتی ہے کہ مدرسے کے کپڑے دھو پائیں، لیٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاپا ممی کہتے ہیں کہ ابھی مہینہ تاریخ ختم نہیں ہوا، پہلی تاریخ ہوتی ہے، فیس کا تقاضا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم سب مدرسے سے ملتا ہے. واہ واہ، تم پر تعجب بھی بہن. اسکول کے لیے تو 25,000 سے 50,000 فیس دینا اور آٹو کا کرایہ مہینہ 100 روپے دینا تو آسان ہے، لیکن مدرسے کے لیے یہ سب مشکل ہے. جبکہ اسکول کی تعلیم کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے اور مدرسے کی تعلیم کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں کا ہے. میری بہن، مدرسے سے گزارے کی اصل وجہ
دین سے دوری اور دین سے بیداری، اللہ اور رسول کی بات مان کر زندگی گزر، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہم سب ایک لمبا سفر طے کرنا ہے جس میں موت، خبر، زندگی، حشر کا میدان، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جنت کے اوپر صراط پر سے گزرنا، یہ ایسے مراحل ہیں جن پر آسانی سے گزرنے کے لیے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے اور ایمان ہی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے۔ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ وہ اس کا ایمان ہے۔ آج کی فتنہ کے دور میں ایمان کی حفاظت کرنا بغیر دین علم اور مدارس مقاصد علماء کرام سے جوڑی بغیر بڑا مشکل کام ہے، جبکہ ہم بچوں کی تعلیم جن اسکولوں میں ہو رہی ہے ان کے پڑھانے والے اکثر عیسائی، یہودی اور غیر مسلم ہیں جن کی دل کفر اور شرک سے بھرا ہوا ہے اور ایمان کی نور سے خالی ہے۔ تو ایسے خطرناک دور میں ہم جتنی بھی دین کے علم کے لیے کوشش محنت کریں گے اور جتنا بھی خرچہ کریں گے وہ کم ہے۔ مدیحہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب میں سمجھ لیتی ہوں سب کتنے بڑے نقصان ہیں۔ ہمارے پاپا ممی نے کبھی مجھ کو یہ بات نہیں بتائی ہے، بلکہ اسکول نہ جانے پر میری پٹائی ہوتی ہے لیکن مدرسہ نہ جانے پر کچھ نہیں کہتے۔ میری بہن انشاءاللہ اب میں ضرور مدرسہ جاؤں گی اور علم میں دین حاصل کروں گی، خود بھی دین پر چلوں گی اور ہمارے پاپا ممی کو بھی بتاؤں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ حضرت، جامعہ حضرت، جامعہ حضرت، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد۔ جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے۔ گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے۔ گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے۔ رب کا یہ اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے۔ غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے۔ غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے۔ تربت قرآن گویا تربت شیطان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے۔ علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ۔ علوم عصریہ تعلیم قرآنی کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں حافظ کتنی آسانی کے ساتھ۔ یہ کرشمہ دیکھ کر خود عقل بھی حیران ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت ابو ہریرہ عظیم الشان ہے۔
امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق۔ امن اور ایمان کا دنیا کو دیتے ہیں سبق، ہے مدارس در حقیقت باغبان دین حق۔ بدگمانی باغبان دین حق نادان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے۔ مفت فرید ہے اسی کے محتمم روح رواں، حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جواں۔ مفت فرید ہے اسی کے محتمم روح رواں، حوصلے ان کے بلند ان کے عزائم ہے جواں۔ سچ کہوں یہ مدحت سرکار کا فیضان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے۔ اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجیے، خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجیے۔ اے خدا دینی مراکز کی حفاظت کیجیے، خدمت اسلام کا موقع عنایت کیجیے۔ دین پر قربان ہے مومن کی یہ ارمان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے، جامعہ حضرت عبور عظیم الشان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے، او جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی وہ ہاشمی ماں کی مدنی عربی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے صبح حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان لم نشرح کا صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے،
او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے۔ مزمل یاسین مدثر طہا، کیا کیا نئی الفاظ سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی امید لگی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے عرب میں لوٹ مار، چوری، دھوکہ، فریب، بے شرمی اور بے حیائی پھیلی تھی اور زیادہ بگڑ گئے تھے۔ تب اللہ کو ان پر رحم آیا اور ان کی ہدایت کے لیے دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ 581 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے۔ عبد المطلب ہمارے نبی کا نام محمد رکھا، یہ سوچ کر ساری دنیا ان کی تعریف کرے۔ ہمارے جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ عرب کے نوجوان آپس میں لڑتے جھگڑتے، ہمارے نبی لڑائی سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ ہمارے نبی کی امانت داری کا چرچا ہر گھر میں تھا۔ ہمارے نبی کی امانت داری، آسان سچائی کے لیے انہیں صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خواہش تھی کہ ان کا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر لے جائے، اور جب وہ جا رہے تھے تب انہوں نے ان کا ایک غلام ان کے ساتھ بھیج دیا۔ لوٹنے کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام نے کہا کہ وہ ان میں بہت امانت داری اور سچائی ہے، انہوں نے مجھے ایک غلام کے جیسا سلوک نہیں کیا، ایک دوست کی طرح کیا۔ ان سب کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمارے نبی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ تھی۔ مکہ دوبارہ بنانے کے بعد حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور وہ خون خرابہ تک پہنچ گئے۔ تب مکے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ جو شخص فجر کی نماز کو پہلے آئے گا وہ حجر اسود کو رکھ کر اللہ کی رحمت کو دیکھے گا۔ اس وقت ہمارے نبی سب سے پہلے پہنچے اور ان کا خیال دوسروں کے جیسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایک چادر بچھا کر اس پر حجر اسود رکھ کر ہر ایک قبیلے کے سردار اس چادر کا کونا پکڑ کر رکھے گا۔ ہمارے نبی اکثر غار ہیرا کو جاتے تو پانی بھی لے جاتے، وہیں اللہ کی عبادت کرتے، وہیں تنہا تنہا رہتے۔ ایک دن ویسے ہی وہ گئے تو تب انہوں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو۔ ہمارے نبی نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ دوسری بار کہا پڑھو، کہ پھر سے وہی کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری بار اللہ کی قدرت کی وجہ سے وہ پڑھنا شروع کر دیے اور وہ گھبرا گئے تھے، انہیں ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ گھر جاتے ہی انہوں نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا ایک چادر اڑا دو۔ ان سب کو پتہ چلا کہ انہیں نبوت ملنے والی ہے، اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا تو تب کوئی بھی صحابی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر بیٹھ گئے، جو کوئی بھی بولا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صرف ایک ہی صحابی ہوش میں تھے اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے صحابیوں کو سمجھا کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ وما علینا الا البلاغ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے پیغمبر کون ہے؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے آخری پیغمبر کون ہے؟ سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی آئے گا یا نہیں؟
نہیں، کیونکہ پیغمبر اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص پیغمبری کا دعویٰ کرے تو وہ کافر، مرتد اور جھوٹا ہے، اور اس کے ایسے شخص کی اتباع کرنے والے بھی کافر اور مرتد ہیں۔ کیا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں یا الگ الگ شخصیتوں کی؟ یہ دو الگ الگ شخصیتوں کے یہ دو نام ہیں۔ اگر کوئی ہندوستان میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کیسے ہے؟ وہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوئے اور مکہ میں لوگ انہیں پہچانے۔ امام مہدی کی والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ امام مہدی کی والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام امینہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیے ہیں۔ آخری دائرہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ آخری دائرہ ختم نبوت سے مراد دل سے اس بات کو منایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر، مرتد اور جھوٹا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی کافر اور مرتد ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آ سکتے، لیکن کیا رسول آ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمان ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت دونوں کے سلسلے ختم ہو چکے۔ حضرت مہدی دنیا میں کیا کارنامہ انجام دیں گے؟ حضرت مہدی زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دیں گے، خوب سخاوت کریں گے، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلانے کی، یہاں تک کہ اسلام پوری دنیا میں غالب آ جائے گا۔ حضرت مہدی کا انتقال کہاں ہوگا؟ حضرت مہدی کا انتقال بیت المقدس فلسطین میں ہوگا۔ حضرت مہدی پہلے ظاہر ہوں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت مہدی پہلے ظاہر ہوں گے۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے؟ جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال دنیا میں رہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال اس دنیا میں رہیں گے۔ انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے؟ انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں اوپر خضرا کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس دفن ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. محترم حضرات اور پیارے نوجوانوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ بہت فتنوں والا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرے جو فتنہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہوں گے۔ آدمی ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، رات ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، رات ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ دنیا کی چند ٹکڑوں کی خاطر ایمان کا سودا کرے گا۔ کچھ ایسا ہی ہمارا زمانہ چل رہا ہے، جہاں ایک طرف اسلام کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف کچھ لوگ مسلمانوں کے عقائد اور ایمان کو برباد کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ عقیدہ ختم نبوت کو انکار کرنے والوں کا ہے۔ محترم حضرات، سب سے پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔
اگر نبی پیدا ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا مکار اور کافر ہے، جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی کافر ہے۔ اگرچہ ظاہراً کلمہ پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، حج کرتے ہو، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ قرآن پاک کے تقریباً 100 سے زائد آیت مبارکہ میں واضح انداز میں موجود ہے، جس میں کہ ایک آیت ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ بے شمار احادیث میں موجود ہے، جس میں کہ ایک حدیث یہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا عقیدہ ختم نبوت کو ماننا قرآن و حدیث کو ماننا ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے والا ہے، جو قرآن و حدیث کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے امت کے تمام علماء کا اس پر اجماع ہے، جو عقیدہ ختم نبوت کو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ محترم حضرین، ہمارے اس موجودہ زمانے میں عقیدہ ختم نبوت کو انکار کرنے کے 3 قسم کے نام سے مشہور ہے، خود بھی غور سے سنیں اور اپنی اولاد کو بھی آگاہ کریں۔ نمبر 1 فتنہ قادیانی، نمبر 2 فتنہ گوہر شاہی، نمبر 3 شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ آپ بھی میرے ساتھ بولے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ نمبر 1 فتنہ قادیانی، نمبر 2 فتنہ گوہر شاہی، نمبر 3 شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ تینوں جماعتیں اسلام سے خارج ہے، یہ ہمارے شہروں میں بھی دستک دے چکے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے حضرین خود بھی اور اپنے اولاد کو بھی ایسے فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور یاد رکھیں یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ پر بیانات سن کر اس کو شیئر کر کے دین پر چلنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، ورنہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا لامحدود سمندر ہے جس میں ہر قسم کے لوگ ہوں گے۔ بعض ان میں داڑھی، ٹوپی، کرتا پہن کر بیانات کرنے والے عالم تو دور کی بات مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے حاضرین ان تمام فتنوں سے بچنے کا نہایت ہی آسان راستہ ہے۔ اپنے محلے کے ائمہ خطبہ اور تمام علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان سے براہ راست دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ہر زمانے میں باطل فرقوں کی یہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے تاکہ عوام کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ علماء اور مدارس کے خلاف طرح طرح کے حربے ڈال رہے ہیں، جس سے ہمارے بھولے والے نوجوان اور عوام شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حاضرین خود بھی دین سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اولاد کو بھی دین سکھائیں۔ بس انہی چند چیزوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔